134वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गुज़ात की किताब उसका 18वां बाब, पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 30वीं आयत तक। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था और उन्हीं दिनों में दान का कबीला अपने रहने के लिए मिरास ढूंढता था, क्योंकि उनको उस दिन तक इसराइल के कबीलों में मिरास नहीं मिली थी। सो बनी दान ने अपने सारे शुमार में से 5 सूरमाओं को सुरा और इस्ताल से रवाना किया, ताकि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और उसे देखें भालें, और उनसे कह दिया कि जाकर उस मुल्क को देखो भालो। सो वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में मीका के घर आए और वहीं उतरे। जब वो मीका के घर के पास पहुंचे तो उस लावी जवान की आवाज पहचानी। बस वो उधर को मुड़ गए और उससे कहने लगे, तुझको यहाँ कौन लाया? तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरा क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा सलूक किया और मुझे नौकर रख लिया है और मैं उसका काहिन बना हूं। उन्होंने उससे कहा कि खुदा से जरा सलाह ले, ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये सफर मुबारक होगा या नहीं। उस काहिन ने उनसे कहा, सलामती से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सफर खुदावंद के हजूर है। सो वो 5 शख्स चल निकले और लैस में आए। उन्होंने वहां के लोगों को देखा कि सीदानियों की तरह कैसे इत्मीनान और अमन और चैन से रहते हैं, क्योंकि उस मुल्क में कोई हाकिम नहीं था जो उनको किसी बात में जलील करता। वो सीदानियों से बहुत दूर थे और किसी से उनको कुछ सरोकार ना था। सो वो सुरा और इस्ताल को अपने भाइयों के पास लौटे और उनके भाइयों ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, चलो हम उन पर चढ़ जाएं, क्योंकि हमने उस मुल्क को देखा कि वो बहुत अच्छा है। और तुम क्या चुपचाप ही रहे? अब चलकर उस मुल्क पर काबिज होने में सुस्ती ना करो। अगर तुम चले तो एक मुतमय्यन कौम के पास पहुंचोगे, और वो मुल्क वसी है, क्योंकि खुदा ने उसे तुम्हारे हाथ में कर दिया है। वो ऐसी जगह है जिसमें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं। तब बनी दान के घराने के 600 मर्द जंग के हथियार बांधे हुए सुरा और इस्ताल से रवाना हुए और जाकर यहूदा के करीब यारीम में खैमाजन हुए। इसीलिए आज के दिन तक उस जगह को मुहन्नेदान कहते हैं, और ये करीब यारीम के पीछे है। और वहां से चलकर इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में पहुंचे और मीका के घर आए। तब वो 5 मर्द जो लैस के मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुमको खबर है कि इन घरों में एक अफूद और तराफीम और एक खुदा हुआ बुत और एक ढाला हुआ बुत है? सो अब सोच लो कि तुमको क्या करना है। तब वो उसकी तरफ मुड़ गए और उस लावी जवान के मकान में यानी मीका के घर में दाखिल हुए और उससे खैर व आफियत पूछी। और वो 600 मर्द जो बनी दान में से थे जंग के हथियार बांधे फाटक पर खड़े रहे। और उन 5 शख्सों ने जो जमीन का हाल दरियाफ्त करने को निकले थे, वहां आकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत सब कुछ ले लिया। और वो काहिन फाटक पर उन 600 मर्दों के साथ जो जंग के हथियार बांधे थे खड़ा था। जब वो मीका के घर में घुसकर खुदा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत ले आए, तो उस काहिन ने उनसे कहा, तुम ये क्या करते हो? उन्होंने उसे कहा, चुप रह, मुंह पर हाथ रख ले और हमारे साथ चल और हमारा बाप और काहिन बन। क्या तेरे लिए एक शख्स के घर का काहिन होना अच्छा है, या ये कि तू बनी इसराइल के एक कबीला और घराने का काहिन हो? तब काहिन का दिल खुश हो गया और वो अफूद और तराफीम और खुदे हुए बुत को लेकर लोगों के बीच चला गया। फिर वो मुड़े और रवाना हुए और बाल बच्चों और चौपायों और असबाब को अपने आगे कर लिया।
جب وہ میکا کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکا کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا، اور انہوں نے بنی دان کو پکارا۔ تب انہوں نے ادھر منہ کر کے میکا سے کہا، تجھ کو کیا ہوا جو تو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے چلے آئے، اب میرے پاس اور کیا باقی رہا؟ سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا؟ بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے، تانا ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھے اور تو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے۔ سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلے گئے، اور جب میکا نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا۔ یوں وہ میکا کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے، اور ان کو تاہ و تیگ کیا اور شہر جلا دیا، اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدا سے دور تھا، اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے، اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا۔ اور بنی دان نے وہ خدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا، اور یونتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلہ کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔ قضات کی کتاب اس کا 19واں باب۔ اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت لحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی۔ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی، اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا، اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا، رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا، سو پھر اس نے وہیں رات کاٹی، اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو۔ اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی، اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ، دیکھو دن تو خاتمہ پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔ پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا۔ یروشلم یہی ہے، اور 2 گدھے
زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبا کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے جائیں اور جبا یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے اور بنیامین کے جبا کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبا میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبا میں آ بسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا۔ تب اس پیر مرد نے کہا، تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہم یہودا کے بیت لحم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں۔ میں وہیں کا ہوں اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا اور اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس پیر مرد نے کہا، تیری سلامتی ہوں، تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں، لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا، اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے۔ اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے، اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا، اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لے آ تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں۔ وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، نہیں میرے بھائیوں، ایسی شرارت نہ کرو، چونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے اس لیے یہ حماقت نہ کرو۔ دیکھو میری کنواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں، میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں، تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو، پر اس شخص سے ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے۔ پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا۔ انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ عورت پاؤں پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازہ پر جہاں اس کا خاوند تھا گری اور روشنی ہونے تک پڑی رہی۔ اور اس کا خاوند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو، اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازہ پر اپنے ہاتھ آستانہ پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی۔ اس نے اس سے کہا، اٹھ ہم چلیں، پر کسی نے جواب نہ دیا۔ تب اس شخص نے اسے اپنے گدھے پر لاد لیا اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا۔ اور اس نے گھر پہنچ کر چھری لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے اعضاء کاٹے اور اس کے 12 ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیے۔ اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فعل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا۔ سو اس پر غور کرو اور صلاح کر کے بتاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔